अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के गिर्द पीडीएम अपना घेरा तंग करती चली जा रही है। दो अहम केसेस में उनके करीबी साथी और उनके लाडले प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अहम बयानात सामने आए हैं। कुछ अर्सा गायब रहने के बाद वो एकदम नमूदार हुए और पहले उन्होंने साइफर केस में बयान हल्फी जमा करवाया और उसके बाद आज उन्होंने नैब में पेश होकर 190 मिलियन पाउंड वाले केस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। एफआईए ने 25 जुलाई को इमरान खान साहब और 26 जुलाई को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी तलब कर लिया है। हुकूमत कहती है कि ये ओपन एंड शट केसेस हैं और साबिक वजीर आज़म ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत का ख्याल है कि उनको 14 साल से लेकर 20 साल तक या शायद इससे भी ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आज जियो के एक नुमाइंदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि साइफर केस में वो नाअहल भी हो सकते हैं। अहमद से पूछते हैं कि इमरान खान साहब के अरेस्ट होने का क्या माहौल है, क्या वाकई वो अरेस्ट होंगे या ये सिर्फ बयानिए बिल्ड किए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। खैर, खान साहब खुद भी अपने रोज़ जो एक खिताब फरमाते हैं उसमें यही कहते हैं कि मैं हर वक्त तैयार हूँ अरेस्ट होने के लिए। एक सवाल ये भी है कि अगर इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं इलेक्शन से पहले, जिसके चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो क्या पीटीआई को इमरान खान साहब ने उसके लिए तैयार कर दिया है? क्या सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप रेडी है टू टेक ऑन? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम राना साहब। इमरान खान साहब को चाहिए कि अब वो अपना प्लान भी तैयार कर लें कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, कौन टिकटों की तकसीम करेगा और पार्टी को कौन हैंडल करेगा। खा वो एक आदमी हो, खा वो एक कमेटी हो, खा वो जो भी सूरत हाल हो, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि खान साहब को गिरफ्तार करने का फैसला तकरीबन हो चुका है। आज दो डेवलपमेंट्स हुई। एक तो पहले शोर मच रहा था कि खान साहब जो साइफर वाला केस है, अमेरिकन साइफर वाला केस है, उसमें खान साहब पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी या उसके करीब कुछ होगा। तो आज आजम खान साहब जो है वो नैब रावलपिंडी में पेश हुए और उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा करवाया कि वो इस सारे केस में उनके साथ थे और वो अलकादर ट्रस्ट वाले केस में भी साथ बिल्कुल ऐनी शाहिद हैं, ऐनी गवाह हैं कि ये सारी इरेगुलरिटीज हुई हैं। केस गलत है, ठीक है, गलत बात है, लेकिन एक गवाह का इस तरह सामने आ जाना जो है वो आके खान साहब के हक में केस को बिगाड़ देता है। तो हक में वो फिर केस रहता नहीं और यही आज आजम खान साहब ने किया है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे इतना अरसा, तो अब वो खान साहब के खिलाफ उन्होंने बयान हल्फी दे दिया। तो ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है खान साहब के हवाले से, नंबर एक। नंबर दो, आज जो केस था 9 मई वाला, उसमें खान साहब को प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि खान साहब इसमें इन्वॉल्व हैं और उस पर उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये जो दूसरा गिरफ्तारी वाला ये केस है, पहला तो साइफर वाला केस और दूसरा ये वाला केस 9 मई के हवाले से जो केस चल रहा था, लाहौर की अदालत में था, उसमें ये प्रोसिक्यूटर का ये कहना कि खान साहब केस में मुलव्वस हैं, ये एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब है कि खान साहब की गिरफ्तारी एक से ज़्यादा केसेस में भी रखी जाएगी या मुमकिन तौर पे होगी, जिससे फिर उनका निकलना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने कहा कि खान साहब प्लान बी तैयार कर लें। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो टिकटें कौन बांटेगा, पार्टी कौन संभालेगा, वोट तो उनके नाम पे शायद हों, लेकिन हमदर्दियाँ भी शायद उनके साथ आ जाएं।
لیکن کیا خان صاحب یہ کر سکیں گے یہ بھی ہمارا ایک اندازہ ہے, ہو سکتا نہ ریسٹ ہو, لیکن اب لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. کچھ اسی طرح کی خبریں ہیں اس وقت. جی رانا صاحب. اعتزاز احسن صاحب کی عمران خان بچاؤ پٹیشن کی آج ہیئرنگ تھی, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے پاکستان آرمی سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو بتائے بغیر, ان کے آفس کو بتائے بغیر ملٹری کورٹس میں 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان لوگوں کا ٹرائل نہ کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بیسیکلی یہ میرا خیال ہے کہ یہ مداخلت ہے, یا تو وہ کوئی ڈیسائیڈ کر لیں یا کوئی وہ فیصلہ کر لیں. بہرحال اس کا جواب ہم احمد سے لیں گے. دوسرا, حکومت نے ایک پٹیشن فائل کر رکھی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو عمران خان صاحب کے دور میں کیس ہوا تھا اس کو واپس لینے کی. سنا ہے کہ اس پر بھی کچھ عمل درآمد چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبریں ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب, جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے, کہ 9 مئی کا کہ جو لوگ قصوروار ہیں ان کا کیس فوجی عدالتوں میں چلایا جائے کہ نہیں, اس حوالے سے جو اٹارنی جنرل نے انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا ہے, کیونکہ حکومت نے کہا تھا کہ اگر فوج جو مقدمے چلاتی ہے تو وہ ان کی سپریم کورٹ کو بتائے بغیر نہ چلائے. بتانے سے مطلب اجازت لینا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک قسم کی اجازت ہی بن جاتی ہے. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے ٹائم مانگا 1 مہینے کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو کیس کو کیسے آگے لے کے چلتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا بہت اہم ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو بتائے بغیر ان کیسز کا ٹرائل نہ کریں. یہ ایک اہم بات ہوگی. دوسرا, سپریم کورٹ میں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آئندہ چیف جسٹس ہیں اکتوبر میں وہ آ جائیں گے, ان کے خلاف کیوریٹیو ریویو جو ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا اس کا کیوریٹیو ریویو واپس لینے کا فیصلہ کیا حکومت نے کہ ہم ریفرنس واپس لیتے ہیں. تو وہ آج چیف جسٹس نے مان لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریفرنس ان کے خلاف فائل ہوا تھا وہ فارغ ہو گیا. تو اگلے آئندہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے عہدے کو سنبھال کے کس طرح کے فیصلے دیتے ہیں. ان کا ٹلٹ جو ہے نون لیگ کی طرف یا پی ڈی ایم کی طرف نظر آتا ہے, اور حکومت کا پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ جیسے وہ آئیں گے تو نواز شریف صاحب اپنی اپیل فائل کریں گے, اور اپیل فائل کر کے پھر وہ پاکستان آ جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے, کس طریقے سے اس کو گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ریسنٹلی جو رول رہا ہے کہ بیانات انہوں نے بڑے زبردست دیے کہ جیسے وہ بالکل فیصلہ دینے لگے ہیں اور پی ٹی آئی کے بالکل حق میں ہیں, لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو وہ سخت فیصلہ نہ دے سکے. سنا یہ گیا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا سگنل ملا کہ اگر وہ ایسا فیصلہ دیں گے جس سے سسٹم ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو پھر اس فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے پھر سپریم کورٹ نے بجائے کہ سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے نظریہ ضرورت کو اہم جانا اور فیصلے نہیں دیے, جس سے حکومت کو کھلی چھٹی ملی. اور پھر حکومت نے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسری آئین کی ایسی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کی جس کا کوئی بھی جواب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا, سسٹم اسٹیبل رہا, جو میرا خیال ضروری بھی تھا, اور اس میں کوئی غیر دانش مندی نہیں تھی. آئین کی تھوڑی بہت کیا اچھی خاصی جو ہے وہ روگردانی ہوئی, لیکن سسٹم پھر بھی چلتا رہا. جی نام صاحب. احمد, یہ پیٹرولیم کی یونین نے کوئی ہڑتال کا اعلان کیا تھا, کیا پیٹرولیم منسٹر کوئی حرکت میں آئے؟ کیونکہ سنا یہ ہے کہ لوگوں نے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پیٹرول اور ڈیزل سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دوسرا, کوئی ٹیکس میں ریلیف کی باتیں بھی سنی ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب نے کچھ پراپرٹی ٹیکس اور کچھ اور چیزوں پر فی الحال جو ٹیکس انہوں نے بجٹ میں عائد کیا تھا اس کو ود ہولڈ کیا ہے. کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ جی احمد. جی رانا صاحب, آج کل سے ہڑتال شروع کرنی تھی 22 جولائی سے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے, یعنی پیٹرول پمپوں سے. آج پیٹرول پمپوں میں پاکستان پہ لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں کہ کل اگر ہڑتال ہوگی تو پیٹرول ملے گا نہیں. تو اس صورتحال پہ
آج وزیر پیٹرولیم کراچی گئے ہوئے تھے, پی ایس او کے دفاتر میں ان کی ملاقات ہوئی پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن سے, اور سننے میں آیا ہے کہ ابھی تک کی جو خبریں ہیں کہ 2 دن کے لیے وہ جو ہڑتال ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 2 دن میں کیا تبدیلی آتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا کہ جو ٹیکس لگنا تھا ریئل اسٹیٹ پہ اور دوسری چیزوں پہ وہ اب نہیں لگایا جا رہا, زراعت پہ بھی اور ریئل اسٹیٹ پہ بھی. اب سچویشن یہ لگ رہی ہے کہ اگر نئے ٹیکس نہیں لگتے, اس وقت جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ جو بہت زیادہ اوورسیز انویسٹمنٹ کی وجہ سے چلتا ہے اور بہت بوم پہ ہے, کئی سالوں سے بوم پہ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. پاکستان میں اس میں انویسٹمنٹ بہت کم ہو رہی ہے اور بہت ساری نئی اسکیمیں کھل گئی ہیں, شہر پھیلتے جا رہے ہیں, کراچی بھی, لاہور بھی, اسلام آباد بھی, ہر سائڈ سے پھیلتے جا رہے ہیں, سنبھل نہیں رہے, اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی جا رہی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو امپیکٹ ہے, ہم اگین ووٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو ووٹ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آ جاتا اگر یہ ٹیکس بھی لگ جاتا اور اگر یہ پیٹرولیم والی ہڑتال بھی ہو جاتی. تو دونوں چیزوں کو حکومت نے روک لیا ہے. اب حکومت میرا خیال کوشش کرے گی کہ یہ پھندا انٹرم گورنمنٹ یا نگران حکومت کے گلے میں ڈالا جائے, وہ اس مسئلے کو حل کریں اور ان کی جان سے چھٹی رہے, یعنی کہ 10-12 اگست کے بعد سے یہ مسئلے دوبارہ سر اٹھائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے. اب وقت قریب ہے, یا تو الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا اور الیکشن ہو جائے گا, اور یا پھر جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ تو آئے گی, آئے گی, لیکن انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے آگے چلے گی. ابھی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں 2 سال اور آگے چل جائے گی, انٹرم گورنمنٹ کو آگے چلا دیں گے, لیکن ایسا لگتا نہیں. ٹائم پہ شاید انتخابات بھی ہو جائیں. اور دوسرا سلوشن جو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کا اریسٹ بھی ممکنہ ہے. دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن بہرحال الیکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہو ہی آئیں گے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, جو باتیں میں نے بہت پہلے کی تھیں, اب وہ پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکی ہے, اور وہ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی میں ابھی بھی موجود ہے, ڈھکے چھپے الفاظ میں وہی کہہ رہی ہے جو میں آج سے چند ماہ پہلے کہہ رہا تھا. پہلی چیز عمران خان صاحب کی ایروگنس, دوسرا عمران خان صاحب کی بے صبری یا لسٹ آف پاور, اور تیسرا کہ عمران خان صاحب سیاسی سوچ یا سیاسی فکر سے بے بہرا ہیں. ان میں ذرا سی بھی پولیٹیکل ڈیپتھ یا فلیکسیبلٹی نہیں ہے. وہ ایک غیر جمہوری رویے کے مالک ہیں. کچھ لوگ اب جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب جو پہلے بیٹھ کر مشاورت کیا کرتے تھے, اب وہ صرف کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. تو ایک ڈکٹیٹرشپ کا رویہ تھا اس وقت کی جماعت میں جب پی ٹی آئی ابھی ریس میں تھی. اور ایک اور بات بھی سننے میں آئی ہے کہ خان صاحب صرف ان لوگوں کی سنتے تھے جو روحانی طور پر ان کی بیگم صاحبہ کے قریب تھے, اور ان کو وہی مشورے دیتے تھے, اور وہ انہی مشوروں پر عمل پیرا بھی ہوتے تھے. پرویز خٹک صاحب نے ایک بات کی کہ جناب پی ٹی آئی نے 4 مرتبہ ان کو الیکشن مل رہا تھا, اس کا موقع انہوں نے ضائع کیا, اور اس کا موقع انہوں نے کیوں ضائع کیا, یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. کچھ لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ موقع کب ضائع کیا. ہمیں امریکہ میں بیٹھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کب ضائع کیا. یہ جو سائفر کا بیانیہ ہے نا جی, سائفر والا بیانیہ, یہ سب ڈرامہ ہے. ان کو 6 سے 8 ماہ پہلے انہیں پتا تھا کہ یہ وہ 20-22 لوگ ہیں جو جا رہے ہیں, جو ناراض ہیں. اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم ایروگینس. عمران خان صاحب کو اگر جنرل باجوہ نے گرانا ہوتا تو وہ آ کر خود نہ ان کو بتاتے کہ جناب یہ لوگ آپ سے ناراض ہیں, ان سے بات کریں. یہ لوگ وسیم اکرم پلس بزدار صاحب سے ناراض ہیں, ان کو چینج کریں. جس نے آپ کو دھکا دینا ہوتا ہے, گرانا ہوتا ہے, آپ کو ہرانا ہوتا ہے, وہ آپ کو آ کر خطرات سے آگاہ نہیں کرتا. اور بالکل ایسے ہی ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے بھی ان کے پاس آئے. عمران خان صاحب کے اپنے بیانات موجود ہیں اس معاملے میں.
ہاں وہ چیزوں سے مکرنے کے بھی ماہر ہیں اور نئے سے نیا بیانیہ بنانے کے بھی ماہر ہیں۔ عمران خان صاحب کو پہلا موقع اس وقت دیا جب ان کو کہا گیا کہ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئے گا، آپ اسمبلیوں کو توڑ دیں اور آپ الیکشن میں چلے جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے کیونکہ مہنگائی ان کے کنٹرول میں تھی۔ یہ اب جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ اتنی گروتھ ہو رہی تھی، اتنی گروتھ ہو رہی تھی تو یہ ہو رہا تھا۔ ہم سب کو یاد ہے خان صاحب کا یہ کہنا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مہنگائی ہوگی۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ مرغیاں پال لیں، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جناب اپنے گھر کے پیچھے آپ کچن گارڈن لگائیں اور وہاں سے سبزیاں لے کے کھایا کریں اگر سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں۔ خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جو 3-3.5 مرلے کے مکان میں 10 بچوں کے ساتھ ایک دادا رہتا ہے وہ کہاں پہ کچن گارڈن لگائے گا۔ بہرحال یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو غریب آدمی کی پریشانیوں کا اور پرابلمز کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے والوں کو کیا پتا کہ ایک غریب آدمی کے پرابلمز کیا ہیں۔ عمران خان صاحب کے ان رویوں نے نہ صرف پی ٹی آئی کو بند گلی میں لا کھڑا کیا بلکہ پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کر دیا۔ عمران خان صاحب کی اسی ایروگنس نے پاکستان کو اکنامکلی، سوشلی بھی تباہ و برباد کر دیا۔ دنیا میں ہمارا مذاق اڑا، جگ ہنسائی ہوئی، 9 مئی کو لے کر انڈیا نے شادیانے بجائے۔ خان صاحب کو اللہ کرے کہ عقل آ جائے، اب عقل آ جائے، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ جب آپ 70 کراس کر جاتے ہیں تو آپ اپنی ان عادات کے غلام بن جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔